fill in the blanks, खाना पूरी कीजिए. लिखेंगे आप अभी का आज का नहीं लिखेंगे. पेन चाहिए तो है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद, और अंग्रेजी में लिखना है तो भी लिखा दूंगा मैं आपको. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद 7वें दिन आपका अकीका आपके डैश ने किया. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद 7वें दिन आपका अकीका आपके डैश ने किया. अंग्रेजी में लिखना है तो आफ्टर 7 days ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्स बर्थ हिज डैश परफॉर्म्ड अकीका. आफ्टर 7 days ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्स बर्थ हिज डैश परफॉर्म्ड अकीका. ब्रैकेट में लिखिए वालिद अब्दुल्ला, फादर अब्दुल्ला, चचा अबू तालिब, अंकल अबू तालिब, दादा अब्दुल मुत्तलिब, ग्रैंडफादर अब्दुल मुत्तलिब. सेकंड, दूसरा, आपके दादा ने आपका नाम डैश रखा. हिज ग्रैंडफादर केप्ट हिज नेम डैश. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ऑप्शंस: अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलमाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एंड थर्ड, आपकी वालिदा ने आपका नाम डैश रखा. हिज मदर केप्ट हिज नेम डैश. आपकी वालिदा ने आपका नाम डैश रखा. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल-हाशिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल-हाशिर. ठीक. आपकी वालिदा ने आपका नाम डैश रखा. हिज मदर केप्ट हिज नेम डैश. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल-हाशिर. आपके दादा ने आपका नाम डैश रखा. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल-माही. ओके. जी, तो गुज़िश्ता मर्तबा हमने बिलखुसूस अल्लाह के नबी के बचपन के ताल्लुक से कि आपका यतीम होना, इसके ऊपर हमने काफ़ी बातें सुनी थी. और ये आपकी ज़िंदगी में नबूवत से पहले का वो अहम मोड़ है कि जिसके लिए कुरान ने खुद जगह रखी इसके लिए. और इसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दौर का, आपके जब आप यतीम थे, इस दौर का बिलखुसूस अल्लाह ताला ने कुरान में इसका जिक्र किया. तो नबूवत यानी वही के नुज़ूल तक, उसके आगाज तक और उसके पहले की जिंदगी के जो 3 अहम लैंडमार्क हैं अल्लाह के नबी की जिंदगी के, इसका जिक्र कुरान ने एक सूरत में किया है, एक ही जगह के ऊपर. कौन सी सूरत है वो? सूरह वद्दुहा, सूरह दुहा या सूरह वद्दुहा. अलम यजिद का यतीमन फावा जो हम पढ़ रहे हैं इस वक्त, उसकी तफसीर है ये. हम जो पढ़ रहे हैं अलम यजिद का यतीमन फावा की तफसीर है ये, उसकी कमेंट्री है. ववजद का दौलन फहादा, आपको राह हक की तलाश में पाया. तो ये आने वाला है हमारे सिलेबस में, ये पार्ट है क्योंकि वही तक है ना, वही के सिलसिले तक हमारा पार्ट है, विलादत से लेकर नबूवत तक. तो उसमें ये पार्ट आएगा जब आप हक की तलाश में थे, क्या करते थे आप.
اس میں بخاری کی روایت بھی آئے گی، کتاب الوحی کے اندر، یہ پہلے ہی کتاب کے اندر تفصیل کے ساتھ میں عائشہ صدیقہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو وَوَجَدْكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدْكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہ وحی کے آغاز سے پہلے کے 3 لینڈ مارکس ہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں، جس سے آپ کی اس زندگی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، جس کو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مصلحت حکمت آپ کے یتیم ہونے میں، اس کے اوپر بھی ہم نے گزشتہ مرتبہ گفتگو کی تھی۔ پھر دوسرا جو اہم موڑ تھا وہ یہ ہے کہ آپ کے والدہ کا انتقال ہو جانا دوران سفر مقام ابوا پر، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا جو ہے وہ ان کے ساتھ رہے تھے، مگر اب بغیر والدہ کے دادا کے ساتھ رہتے تھے، اور اسی کے اندر جو ہے وہ اس وقت آپ کی پرورش کے اندر ام ایمن، یہ جو ملازمہ تھی، لونڈی تھی، آپ کے والد عبداللہ سے جو ترکہ چھوڑا تھا اس کے اندر یہ لونڈی بھی تھی ام ایمن، تو انہوں نے آپ کی پرورش کے اندر والدہ کے انتقال کے بعد اہم رول ادا کیا۔ حبشہ کی تھی یہ، ویسے حبشی النسل تھی، لہذا جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا تجربہ رہا ہے ام ایمن کا، کیونکہ آپ بہت دنوں تک زندہ رہیں، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بھی زندہ رہیں، ابو بکر صدیق کے دور میں بھی آپ موجود تھیں، اور نبی کی بچپن میں آپ نے پرورش کی ہے، لمبی عمر پائی تھی۔ تو اس اعتبار سے تو آپ کے بچپن کے تعلق سے جن جن لوگوں نے شہادتیں دی ہیں، وٹنس بنے ہیں، آپ نے نبی کو کیسے دیکھا، اس کے اندر حلیمہ سعدیہ ہیں، انہوں نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کیا معاملہ تھا آپ کا۔ دوسرے آپ کے بچپن کے تعلق سے جنہوں نے بیان کیا آپ کی والدہ ہیں۔ نمبر 2 آپ کے تعلق سے بیان کرنے والی حلیمہ سعدیہ، آپ کے یہاں جب آپ رہتے تھے بنو سعد میں، اس وقت جو آپ کی دودھ شریک بہن تھیں، شیمہ اس کا نام آیا ہے، اور بھی اس کے نام ہیں، جو آپ کو کھلایا کرتی تھیں، انہوں نے شہادت دی اللہ کے نبی کے تعلق سے۔ حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے، یہ سب ریکارڈ کے اوپر موجود ہے کہ جنہوں نے آپ کو بچپن میں دیکھا ہے تو بتایا ہے، کیونکہ نبی کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بچپن سے بہت اہم ہوتی ہے، نبوت ملنے تک اور نبوت کے بعد بھی۔ آپ دیکھیے نا، موسیٰ علیہ السلام کے اس دور کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے جب آپ ولادت کے بعد فرعون کے دربار میں رہ رہے تھے، اور دودھ پینے کا مسئلہ تھا کہ بچے کو دودھ کون پلائے گا، تو کئی دائیوں کو ہائر کیا گیا، بادشاہ تو تھا ہی وہ، کسی کا دودھ پیتے نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام، تو پھر ان کی جو بہن تھی دربار میں ملازمت کرتی، اس نے پھر سجیسٹ کیا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کون، تو اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کی امی سے وعدہ جو کیا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ وہ جو ہے وہ پہنچا دے گا دوبارہ، جب وہ اس کو باسکٹ کے اندر ڈال دینے کے لیے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، تو ماں تھی ڈر گئی تھی بچے کا کیا بنے گا، اللہ نے فرمایا تھے اللہ تعالیٰ ملائے گا پھر ماں اور بچے کو، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ملایا کہ آپ کی والدہ ہی نے آپ کو دودھ پلا، اور وہ چونکہ فرعون قتل کرتا تھا، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ نبیوں کی جو زندگی ہوتی ہے نبوت سے پہلے کی، وہ بھی بہت اہم ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کس کو چنتا ہے نبوت کے لیے، تو قریش آبجیکشن اٹھاتے تھے کہ مکہ سے ولید ابن مغیرہ کو کیوں نہیں چنا گیا، اتنا پیسے والا آدمی ہے، اس کے اتنے سارے بیٹے ہیں، سمجھدار ہے، ڈپلومیٹ ہے، اتنا انسان جو ہے وہ دور اندیش ہے، ان کو بنانا چاہیے تھا۔ کمپیئر کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ولید ابن مغیرہ کو۔ پھر کہیں جو ہے وہ طائف کے اندر عروہ ابن مسعود نام کا شخص تھا، اس کو بنانا چاہیے، تو وہ بھی ایسی بڑا آدمی تھا، تو ایسے کمپیئر کرتے تھے اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یجتبی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رسالت کے لیے، اور اللہ اپنے بندوں کے ہر ایک کے بارے میں اس کا آگاہ اور پیچھا جانتا ہے۔ تو نبوت سے پہلے کا یہ تمام پچھلی زندگی نبوت کی
خود تم دیکھ لو کیسی ہے، بے داغ زندگی ہے۔ تو اللہ کے نبی کے بارے میں بچپن کے تعلق سے جو بھی شہادتیں دینے والے لوگ ہیں، ان میں آپ کی والدہ، آپ کے حلیمہ سعدیہ، ان کے شوہر، دودھ شریک بہن، آپ کے دادا ابو طالب کی زوجہ، اس کے علاوہ بہت سے لوگوں نے آپ کے تعلق سے بتایا جو بچپن میں آپ کو دیکھا ہے۔ انہی میں سے ایک ام ایمن بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ آپ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی مانگ کر کھایا نہیں۔ بچپن میں بچہ جب بھی بھوک لگتی ہے تو مانگتا ہے، ممی سے مانگتا ہے، بہن سے مانگتا ہے کھانے کی، کبھی نہیں مانگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا ہے؟ سیلف ریسپیکٹ، عزت نفس۔ اللہ کے نبی کی پوری زندگی میں آپ دیکھیے اللہ کے نبی نے سیلف ریسپیکٹ کتنا سکھایا ہے، اپنی عزت خود کرنا۔ اسی لیے نبی نے کیا کہا؟ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ سیلف ریسپیکٹ، کتنی دعائیں سکھائی، ابھی آئے گی۔ تو ام ایمن کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو ہے وہ بچپن کے اندر، کیونکہ دادا نے انسٹرکشنز خاص طور سے دیے تھے، اور اس وقت خاص طور سے جب والدہ کا انتقال ہو گیا، ام ایمن کو بلا کر کہا تھا میرے اس بچے کا خیال رکھنا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی مانگ کر نہیں کھایا، جو کھانے کے لیے دیا گیا آپ نے اس میں کبھی عیب نہیں نکالا۔ بچپن میں آپ دیکھیے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں شاذ ہوں گے جو کبھی کبھار عیب نکالتے ہوں گے، نہیں نکالنے کی بات دور ہے، کبھی آپ نے کھانے میں عیب نکالا نہیں۔ اور ڈیمانڈ کر کے کہ مجھے یہ چاہیے، بچے کتنی ضد کرتے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ بچوں کی تربیت کے اندر ان تین چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ چیز وقت کے ساتھ جو ہے وہ اس کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے میں بہت معاون ثابت ہوتی ہے۔ اور اس کی جو طاقت ہے وہ ہے سیلف ریسپیکٹ۔ ان چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے جو موٹیو ہے وہ ہے سیلف ریسپیکٹ۔ تو لہذا جو ہے وہ ام ایمن نے آپ کے تعلق سے بہت سی شہادتیں دی، ان میں سے یہ تین۔ اور اسی طرح کی باتیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے یہاں پر رہنے لگے، آپ کی چچی نے بھی اور آپ کے چچا ابو طالب نے بھی وہ باتیں بیان کی۔ بہرحال والدہ کے انتقال کے بعد آپ اپنے دادا کے ساتھ میں رہنے لگے۔ اب اس میں آپ کو اختلاف ملے گا، مگر ہمارے جو نوٹس میں ہم اسی کے اوپر اکتفا کرتے۔ 8 سال اور 2 مہینے کا ذکر یہاں پر ہے کہ اس وقت جو ہے وہ آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کا انتقال 6 سال کی عمر میں ہوا، اور دادا کا 8 سال اور 2 مہینے، یعنی 2 سال اور 2 مہینے کے بعد، والدہ کے انتقال کے بعد۔ تو اب اگر آپ ترتیب سے دیکھیں تو والد تو پہلے ہی انتقال کر گئے، ولادت سے پہلے ہی۔ والدہ 6 سال کے بعد، دادا 8 سال کے بعد۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ایموشنلی اٹیچ ہوتے گئے، حلیمہ سعدیہ ہو، ان سے الگ ہو گئے 4 سال کی عمر میں۔ والدہ سے اٹیچ ہوئے ایموشنلی، والدہ الگ ہو گئی۔ دادا سے اٹیچ ہو گئے ایموشنلی، دادا الگ ہو گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ پلان کا حصہ ہے۔ اب ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں، وائے، کیوں، ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ اس چھوٹے سے ننھے سے دل کے اندر یہ تمام کے تمام بڑے بڑے حادثات کا ہونا اور آپ کا اس کو جذب کرنا، یہ چیز انسان کے اندر 2 چیزیں پیدا کرتی ہیں۔ ایک، انسان کے اندر بہت زیادہ ہمدردی کے جذبات پیدا کرتی ہیں۔ جس نے بھوک کو بہت جھیلا ہو وہ بھوکے کی تکلیف کو سمجھ سکتا ہے۔ جس کو فیل ہوا ہو کہ پیاس ہوتی کیا چیز ہے، تو یہ رمضان کے مہینے ہم روزہ رکھتے ہیں، امیر بھی اور غریب بھی، تاکہ سال میں ایک بار تو پتا چلے امیر کو کہ بھوک کہتے کسے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو جو اتنی ہمدردی ہوتی تھی
इंसानी रिश्तों को लेकर, ह्यूमन रिलेशंस को लेकर जो इतनी हमदर्दी होती थी, उसकी एक तरबियत थी। और रुबूबियत के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि खाना पीना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी जो परफॉर्मेंस उसको देना होता है, जैसे नबी को एक नबी होने का परफॉर्मेंस देना है, तो उसके लिए जितनी भी इंटरनल एक्सटर्नल उसकी रिक्वायरमेंट है, वो सब इन्वायरमेंट अल्लाह ताला क्रिएट करता है। इसी को रुबूबियत कहते हैं। रुबूबियत की जो डेफिनेशन है वो ये है, अंशा उशय्यिन हालन फहालिन इला हद्दित तमाम, किसी चीज का ग्रो होना, परवान चढ़ना। बच्चा 1 साल का पैदा हुआ, फिर 7 महीने का होने आया, तो अब उसके दांत निकल आए, हालत बदल गई अब उसकी, क्योंकि अब उसका खाना सिर्फ वालिदा का दूध नहीं है, उसकी भूख बढ़ चुकी है और इतना खाना वालिदा उसको फराम नहीं कर सकती है, तो अब मां के दूध के साथ साथ बाहर की चीजें खाने के लायक हो जाए, इसलिए दांत आ जाए। हालन फहालिन, एक हालत से दूसरी हालत की तरफ ग्रो होते चले जाना, और जब जिस चीज की जरूरत है ग्रो होने के बाद वो चीज प्रोवाइड किए जाना। हालन फहालिन इला हद्दित तमाम, हत्ता कि उसके अपने कमाल तक पहुंचा देने का नाम है। वहां पहुंचने तक जो जो रिक्वायरमेंट है वो सब प्रोवाइड करना, ये रुबूबियत है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपसे जो काम लेना था, रहमतुल लिल आलमीन जो आपको बनाना था, आपके दिल को रकीक और नर्म बनाना था। वरना आप देखिए, इंसान की जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, उसके आंसू कम होते हैं। मगर अल्लाह के नबी 60 साल की उम्र में भी कभी अल्लाह को याद करके रोते थे, कभी इंसानी रिश्तों को। ये दर्द आपके अंदर जो था, अल्लाह के नबी ने इसको अल्लाह की तरफ से रहमत करार दिया। कि अल्लाह के नबी ने कितनी मर्तबा है कि एक बद्दुआ आया, कहा अल्लाह के नबी आप बच्चों से प्यार करते हैं? कहा अल्लाह ने तेरे दिल को इससे खाली रखा है, तो मैं क्या करूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया वमा युहर्रिमु रिफ्का फकद हुरिमा खैरु कुल्लु, जिसके दिल को नरमी से महरूम किया गया, उसको तमाम खैर से महरूम किया गया। दिल में नरमी होगी तो आदमी किसी के लिए बढ़ेगा आगे। जब किसी को देख के दर्द ही नहीं पैदा होगा तो क्यों किसी के काम आएगा? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वालिद का इंतकाल, आपने कितने बच्चों को देखा होगा जो अपने वालिद के साथ, तो आपने सोचा होगा मेरे वालिद कैसे होंगे, कैसे दिखते होंगे, ये फील किया आपने। वालिदा का इंतकाल 6 साल की, दादा 8 साल में, एक के बाद एक, हाथ थामा छोड़कर चले गए, हाथ थामा छोड़कर चले गए, हाथ थामा छोड़कर चले गए। 8 साल की उम्र में 3 बड़े बड़े इंसिडेंट्स, और दाई हलीमा को शामिल करें तो 4। लिहाजा जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने दादा के साथ में रहने लगे, बहुत ख्याल रखा। गुज़िश्ता मरतबा भी हमने देखा, बेटों की हिम्मत नहीं होती थी आपकी मोहब्बत के इजहार के लिए बहुत सी बातें, जो दादा आपसे मोहब्बत करते थे उसके इजहार के लिए बहुत सी बातें। और उसी के अंदर एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ऊंटों को, जो बनु हाशिम के ऊंट थे, मक्का ही के आसपास में कहीं लाने के लिए अल्लाह आपके दादा ने भेजा था। और उस वक्त जो है वो आप देखिए कि अल्लाह के नबी जब नहीं लौटे, देर हो गई, तो दादा बहुत परेशान हो गए। और उस वक्त जो आपके कहे हुए अशार है वो अरबी लिटरेचर के अंदर, रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। ऐसे अबू तालिब ने के कसीदे हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आपने कहे अशार, वो भी अरबिक लिटरेचर के अंदर मौजूद है। तो लिहाजा उसके अंदर एक जो है वो आपकी दुआ मिलती है आपके दादा की, कि रब्बी रुद्दा राकीबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे रब। और ये इस बात के लिए भी दलील बनता है कि कुरैश जो है वो अल्लाह तबारक व तआला को दुआएं मांगते थे। जैसे समंदर में कश्ती फंस गई, लात उज्जा मनात की भी परस्तिश करते थे, मगर समंदर में अगर कहीं जो है वो तूफान में फंस गए तो फिर सिर्फ अल्लाह को पुकारते थे। कुरान में इसका जिक्र किया अल्लाह ताला ने। बहुत से लोग थे, उनका नाम अब्दुल्ला था, अल्लाह के नबी के वालिद का नाम खुद अब्दुल्ला था। तो यहां पर जो है वो आपके दादा जब आने में देर हो गई, सारे जितने बेटे सबको कहा कि जाओ ढूंढो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जाओ। और उस वक्त आपने कहे रब्बी
ردا راقبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ردہو لی وسنا اندی یدن، اور اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس واپس لوٹا کر، ردہوں اس کو لوٹا کر، میری طرف لوٹا کر، اے اللہ مجھ پر احسان کر اور میرے ہاتھ اس کو بنا دے، یدن میرے ہاتھ اس کو بنا دے۔ ہاتھ بنانا یہ محاورہ عربی زبان کے اندر ہے، اردو میں بھی بہت سے استعمال، کہ اس کے بیٹے تو اس کے ہاتھ بن گئے، مطلب مددگار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا آغاز ہوا تو آپ نے سارے لوگوں کو جمع کیا کوہ صفا کے اوپر، خطبہ دیا، تو ابو لہب بھی دوڑا دوڑا آیا، یا صباح کا نعرہ لگا، تو سب جمع ہو گئے وہاں پر۔ اور اس وقت جو ہے وہ جب بات ختم ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے توحید کی، آخرت کی باتیں رکھی، تو ابو لہب کہتا ہے کہ تم نے اس بات کے لیے ہم کو یہاں جمع کیا تھا؟ اس کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ تبا لکا، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیشن گوئی کی صورت میں ایک آیت قرآن کی صورت نازل کی، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یعنی ابو لہب نے کہا ہاتھ ٹوٹ جائے مراد تم کو اس کام کے کرنے والا، تم کو کوئی سپورٹر نہ ملے، تو کہا ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے، یعنی اس کو کوئی سہارا نہ ملے، سپورٹ نہ ملے۔ اتنے بیٹے تھے، جب مرا ہے وہ تو بدبو پیدا ہو گئی اس کے اندر، اور بیٹوں نے ہائر کیا حبشیوں کو، پیسہ دے کر کہا کہ گڑے میں ڈال دو لے جا کر، اور وہ حبشیوں نے لے جا کر ڈال دیا، بچے اس کے کام نہیں آئے۔ تو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف لوٹا کر مجھ پر احسان کرو اور میرے ہاتھ بنا دے۔ تو لہذا جو ہے وہ ایسے بہت سی مثالیں ہیں کہ دادا آپ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں کس کی تفسیر ہے؟ الم یجد کا یتیمن فآوا، بہترین ٹھکانہ دیا آپ کو، کہیں حلیمہ سعدیہ کی صورت میں، کہیں والدہ کی صورت میں، کہیں دادا کی صورت کے اندر۔ اور آپ یتیموں کی نفسیات کو لے کر جب ریسرچ کریں گے تو یتیم کو سب سے ویری فرسٹ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ کیا ہے پتہ ہے؟ وہ اس آیت میں ذکر ہے، وہ ہے بہت تیزی کے ساتھ میں اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، محبت اور پیار کے ساتھ میں سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ محروم یتیم بچے اسی سے ہوتے ہیں۔ احسان کرنے والا کپڑے بھی دے گا اس کو، کھانا بھی دے گا، وہ بھی دے گا، مگر اس کے ساتھ ہمدردی کرنے والے کہ ماں باپ کی کمی کا احساس نہ ہو بچوں کو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے خالہ کو ترجیح دی والدہ کے انتقال کے بعد، کیونکہ خالہ کے اندر وہ ہمدردی ہوتی ہے، اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے ہر ایک کے دل میں بچپن سے محبت کو ڈالا۔ لہذا جو ہے وہ ابو عبد المطلب نے انتقال سے پہلے اپنے 9 بیٹوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرداخت کی، کہ آپ کو اندازہ تھا میرے اس بچے کا کیا ہے، تو 9 بیٹوں میں سے انہوں نے جس کو سلیکٹ کیا وہ ابو طالب تھے۔ حقیقت میں کرنے والے انسان ہم کو دکھائی دیتے، مگر ہر اعتبار سے تدبیر اللہ کی کام کر رہی ہوتی ہے۔ ویسے اگر آپ 9 کے 9 آپ کے چچا، ان کو ایک ایک کو جتنی بھی معلومات ہے، آپ کے چچا حارث ہوں، حمزہ تو چھوٹے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب عمر کے تھے، لہذا جو ہے وہ ان تمام 9 کے 9 چچاؤں کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو عباس بھی ہیں، تو ان ساروں کے اندر جو ہے وہ عبد المطلب کا ابو طالب کو سلیکٹ کرنا کہ میرے بعد جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ان کا خیال رکھیں گے، 9 میں سے یہ بیٹا۔ حالانکہ فائنینشلی ابو لہب بہت اسٹرانگ تھا، مگر قرآن میں جو کہا گیا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہودیوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہودی عالم یا نصارہ کے عالم
ایسے پہچانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ وہی آخری نبی ہیں جیسے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، دھوکہ نہیں کھاتا۔ اس کی مثال آپ دیکھیں، اسکول چھوٹ جاتی ہے اور باپ اسکول میں گیا ہے بچے کو لینے، ہزاروں بچے گیٹ سے باہر نکلتے مگر ہر باپ اتنی بھیڑ میں وہ میرا بچہ ہے فوراً آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے، ذرہ بھی دھوکہ نہیں کھاتا ہے۔ یونیفارم سب کا ایک جیسا ہے بچوں کا، پھر بھی دھوکہ نہیں کھاتا ہے۔ ایسے یوسف علیہ السلام کو لے کر ان کے 9 بھائی بنیامین کو چھوڑ کر 10 بھائی، ان کو آبجیکشن تھا، مگر یعقوب علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وعدہ تو کیا ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری ذریت میں سے اللہ تعالیٰ تو یہ نبوت اور رسالت اور امامت، تو اللہ نے فرمایا تو ظالموں کے ساتھ تو میرا عہد نہیں ہے۔ یہی معاملہ زکریا علیہ السلام کا تھا کہ اب نبوت کا یہ سلسلہ جو ابراہیم کو کہا گیا کہاں جاری رہے گا، مجھے تو کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو ان 12 بیٹوں کے اندر یعقوب علیہ السلام کو ننھے ننھے بروا کے چکنے چکنے پات کہ بچپن میں دکھائی دے رہے تھے کہ شاید یہ بچہ اللہ اس کو سیلیکٹ کرے۔ باپ پہچانتا ہے بیٹوں کو، ان کے مائنس پلس کو سب سے زیادہ والد جانتا ہے۔ تو آپ نے اپنے بعد یہ ذمہ داری جو ہے وہ ابو طالب کے تحت کر دی، اور ساتھ ہی ساتھ بعد میں آپ سردار بھی۔ اب اس ڈیسیزن کے اندر عبد المطلب کے اللہ کی تدبیر کے اندر یہ دیکھیے کہ اگر جو ہے وہ جب تک اللہ کے نبی کی نبوت سے لے کر نبوت کے 10ویں سال تک ابو طالب نے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کی ہو گئی تھی، اور یہ 8ویں سال سے لے کر 8ویں سال سے لے کر 8ویں سال 8 مہینہ 8 سال 2 دن 2 مہینے اس نوٹس کے مطابق، تو 8ویں سال سے لے کر تو 50 سال تک یعنی 42 ایئرز تک ابو طالب نے اللہ کے نبی کے ساتھ میں کیسا معاملہ کیا، اس کو آپ اسٹڈی کیجئے۔ کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے، کبھی ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ یہ ڈیسیزن تھا عبد المطلب کا، اور جیسے ہی انتقال ہو گیا ابو طالب کا، ویسے ہی ابو لہب کے ہاتھ میں کنٹرول آ گیا بنو ہاشم کا، اور اتنے بس 1 سال کو 2 سال کو دیکھیے آپ کہ اللہ کے نبی کا مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا تو اللہ کے نبی طائف گئے اور واپس آ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ بنو ہاشم کا سپورٹ آپ کو ختم ہو گیا تھا۔ تو آپ نے دوسرے بنو ہاشم کے علاوہ دوسرے قبیلے سے آپ نے جو ہے وہ پناہ لی، اور شہر کے باہر جا کر وہ اپنے بیٹوں کو 6 بیٹوں کو زرہ پہن کر اللہ کے نبی کو لے کر مکہ میں انٹر کرتا ہے، اور سارے قبیلے کے لوگوں کو کہتا ہے سب دروازے پہ، خانہ کعبہ میں انٹری کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ رہا ہوں، اور اعلان کرتا ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ تو ابو طالب کی وفات کے بعد بنو ہاشم بنو عبد المطلب کی پناہ میں آپ نہیں تھے، دوسرے باہر کے قبیلے کی پناہ میں تھے، اپنے قبیلے کو چھوڑ کر۔ یہ کمپیئر کرنے کے لیے ہے کہ ابو طالب جب تک رہے 42 ایئرز تک کوئی آپ کو ٹچ نہیں کر سکا، آپ نے پوری طریقے سے سپورٹ کیا، آپ نے حمایت کی۔ کتنی بار ابو طالب کو پریشرائز کیا گیا کہ تم چھوڑ دو قبیلے کا سپورٹ، چھوڑ دو ان کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کرنا چھوڑ دو، نہیں چھوڑا۔ یہ تھا وہ بچپن میں آپ کے دادا نے جو ابو طالب کی ذمہ داری لگائی تھی۔ تو دادا کے انتقال کے وقت میں بھی بہت سی باتیں ملتی ہیں، آپ روئے ہیں، آپ کا رونا ثابت ہوتا ہے اس وقت اس دکھ کی وجہ سے، ایموشنلی اٹیچمنٹ تھا، جذباتی طور پر آپ جڑے تھے اپنے دادا سے، لہذا جو ہے وہ آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ میں رہنے لگے، اور ایک طویل عرصہ آپ نے ساتھ میں گزارا ہے۔ لہذا یہ جو عرصہ آپ کے بچپن کے دور کا ہے، تو اس کو لے کر پھر ابو طالب کے بہت سے اسٹیٹمنٹس ہیں۔ آپ نے جب اپنے گھر میں ابو طالب رہنے لگے، ابو طالب کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنے لگے، تو جو برکتیں دیکھی تھی حلیمہ سعدیہ نے، جو برکتیں دیکھی تھی آپ کے والدہ نے، اسی کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس
ابو طالب اور ان کی بیوی نے کیا، یعنی علی ابن ابی طالب کے والدہ نے، جعفر کی والدہ نے، عقیل کی والدہ نے، ام ہانی کی والدہ نے قریب سے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بابرکتی انسان ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ جن جن لوگوں نے آپ کو قریب سے دیکھا ہے ان کی بڑی تعداد ایمان لانے کے لیے معاون ثابت ہوئی، چاہے آپ کی دودھ شریک بہن ہو، چاہے حلیمہ سعدیہ ہو، چاہے ان کے شوہر ہوں، چاہے علی ابن ابی طالب کی والدہ ہوں، علی ابن ابی طالب ہوں، جعفر ہوں. ابو طالب تو ایمان نہیں لائے. وہ ایک اللہ رب العزت نے ایک مثال قائم کر دی کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف کیسا بے لاگ ہے توحید کو لے کر. چاہے والد ابراہیم علیہ السلام کے والد ہوں، چاہے بیٹا نوح علیہ السلام کا ہو، چاہے بیوی نوح علیہ السلام کی ہو، چاہے لوط علیہ السلام کی بیوی ہو، چاہے چچا ابو طالب کیوں نہ ہو، جنہوں نے 42 سال تک آپ کی حمایت کرتے رہے اور کیا کیا آپ نے ترکیبیں کی ہیں آپ کو بچانے کے لیے. اللہ کے نبی کے دل میں آپ کے لیے محبت تھی، اس کا ثبوت قرآن مجید میں ہے، انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں. ابو طالب کے تعلق سے 42 ایئرس تک. لہذا جو ہے وہ آپ کے ابو طالب کے گھر میں کئی لوگوں نے شہادت دی، اور گھر کا حال یہ تھا کہ جب تک کہ اللہ کے نبی کھانا نہ کھائیں گھر کا کوئی فرد کھانا نہیں کھاتا تھا. کثیر العیال بھی تھے، ابو طالب کی اولادیں زیادہ تھیں، فائنینشلی کمزور بھی تھے، مگر قبیلے کے سردار تھے. اسی لیے کتنے جلدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ بانی کا سلسلہ شروع کیا. غلہ بانی یعنی شیفرڈ، یعنی مکہ کے لوگوں کی بھیڑ بکریاں آپ چرانے کے لیے لے جاتے تھے چند کیرات کے اوپر. اگلی مرتبہ ڈیٹیل میں ٹاپک آئے گا. نبوت سے پہلے کے 2 چیزیں آپ کے لینڈ مارکس ہیں، وہ کہ آپ نے غلہ بانی کی ہے، بھیڑ بکریوں کو چرایا ہے. تو یہ وہی وقت تھا کہ بہت جلد 12 سال کی عمر کراس کرنے کے بعد آپ نے بھیڑ بکریاں چرائی ہیں ایک لمبے عرصے تک، پھر کاروبار کیا، تجارت بھی کی. پھر صحابہ کو آپ نے یہ کہا کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بھیڑ بکریاں چرائی نہ ہو. یہ ہمارا ٹاپک رہے گا مستقل، انشاءاللہ 15-20 منٹ ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے. وائے کوئی بھی نبی ایسا نہیں، نبی کہہ رہے ہیں، جس نے بھیڑ بکریاں نہیں چرا. کیوں؟ وائے ایسا کیوں؟ کیا ہے بھیڑ بکریاں چرانے کو لے کر نبوت کے ساتھ، اس کا کنیکشن کیا ہے؟ چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے جب کلام کیا تو کہا کہ اے موسیٰ تمہارا یہ جو عصا ہے تم اس سے کرتے کیا ہو؟ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ کہا اے اللہ عصا ہے، اس سے بکریوں کے لیے میں پتے جھاڑتا ہوں. شیفرڈ. نبوت کے ساتھ اس کا کنیکشن کیا ہے؟ تو لہذا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے اس کو فیل کیا تھا کہ میرے چچا مالی طور پر کمزور ہیں. تو اللہ کے نبی نے خود بھیڑ بکریاں چند کہہ. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی سارے انبیاء نے بکریاں چرائی ہے تو آپ نے بھی چرائی ہیں؟ کہا ہاں میں نے بھی مکہ والوں کی چند کیرات کے اندر بکریاں چرائی ہیں. لہذا جو ہے وہ اس کے بعد بچپن ہی کے واقعات کے بعد جیسے جیسے آپ بڑے ہوئے ہیں، اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے کہ آپ گھر کے اندر رہ کر کتنا گھر کے حالات کو سمجھتے تھے، اور آپ نے جلد از جلد ابو طالب کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی. اس کے اندر اللہ کے نبی کی زندگی میں ہمارے نوجوان ینگسٹرز کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. گھر میں جتنا جلد ہو سکے ہم اپنے والد کے گھر چلانے کے معاملے میں سپورٹر کتنا جلدی بن سکتے ہیں. کیوں ایک ریلیکس محسوس کرے والد، باپ ریلیکس محسوس کرے کہ اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں، میرا بچہ اب کھڑا ہو چکا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے چچا عباس سے گفتگو کی، بات چیت کی کہ چچا جان آپ کے بھائی ابو طالب کثیر العیال ہیں، بچے زیادہ ہیں، ان کے آمدنی کم ہے. پھر سردار جو ہوتا تھا
اس کو پورے قبیلے کا ہر اینگل سے خیال رکھنا پڑتا تھا. کبھی کبھی اپنے گھر والوں کے اوپر قبیلے کے لوگوں کو ترجیح دینی پڑتی تھی, ان کو پریفر کرنا پڑتا تھا. سردار ہے نا, ذمہ داری ادا کرنی پڑتی. تو چچا سے کہا عباس رضی اللہ عنہ سے کہ آپ اپنے بھائی ابو طالب کے کسی ایک بیٹے کو اپنے گھر رکھ لیں اور ایک کو میں رکھ لیتا ہوں. تو عقیل جو تھے وہ عباس رضی اللہ عنہ کے گھر رہنے لگے اور علی ابن ابی طالب اللہ کے نبی کے یہاں رہنے لگے. یہ ایک اسپیسیفک ٹاپک کے تحت آپ کتنا گھریلو ضروریات کو سمجھتے تھے, اور صرف سمجھتے نہیں تھے بلکہ کس طرح سے میں اس تکلیف کو کم کر سکوں گھر کے. تو اللہ کے نبی نے پورے سوسائٹی کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس کی ایکسرسائز گھر سے شروع ہوئی ہے, اس کی پریکٹس گھر سے شروع ہوئی ہے. اس طرح سے یہ ابو طالب کے گھر میں یہ سلسلہ آپ کا چلتا رہا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل عرصہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ میں گزارا ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نے بھیڑ بکریاں جو چرائی ہیں اس کی تفصیلات, اور ان تفصیلات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کا وہ دور جب آپ نے تجارت کا آغاز کیا اس کی تفصیلات بھی ہم دیکھیں گے. مگر چونکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھتے تھے اپنے چچا کی تکلیف کو اور ان کی ضروریات کو, آپ کو تجارت کرنی تھی, آپ کے پاس اتنے پیسے, کیپٹل نہیں تھا, سرمایہ نہیں تھا آپ کے پاس. دو کام کیا آپ نے. سب سے پہلے وداؤٹ اینی ایڈوائز کے اپنے چچا کے آپ نے یہ قدم نہیں اٹھایا. پہلی بار جب والد دادا کے انتقال کے بعد قریب 12 سال کی عمر آپ کی تھی, اور آپ نے پہلی بار مکہ چھوڑ کر ایک سفر کیا تھا ممی کے ساتھ مدینہ کا. اب یہ دوسرا سفر ہے جو مدینہ سے 500 کلومیٹر سے بھی دوری کی طرف ہے, شام کی طرف, سیریا کی طرف, اور یہ بچپن میں آپ نے سفر کیا. اور بہت جلد دادا کے انتقال کے بعد جب تجارتی قافلہ 2 مرتبہ بڑے پیمانے کے اوپر 2 تجارتی قافلے اینولی جاتے تھے ان لوگوں کے, عربوں کے, ایک سیریا شام کی طرف اور ایک یمن کی طرف, شام اور یمن کی طرف, جس کا ذکر اللہ نے سورہ قریش کے اندر کیا. گرمی اور سردی سے اللہ نے محفوظ کیا قریش کو سورہ قریش کے اندر. لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی, اس صورت میں اللہ نے اس کا ذکر کیا. تو یہاں پر جب چچا اس تجارتی قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں, یہ جب اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ جا رہے ہیں چچا, تو آپ نے دکھی رہنے لگے چچا سے الگ ہونے کی بات کو سوچ کر. زیادہ عمر تھی نہیں, 10 سال 12 سال, اور کہا میں بھی ساتھ میں آپ کے چلوں گا. پھر ایک کنورسیشن ہے اس میں طویل, تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ساتھ لے گئے. یہ تجارتی سفر تھا, مگر اس تجارتی سفر میں آپ صرف ایک آبزرور تھے. قریش کیسے تجارت کرتے, اور یہ ساری چیزوں میں آپ صرف ایک آبزرویشن ہے آپ کی زندگی میں اس عمر کے اندر جو آپ نے دیکھا ہے. اس سے کیا معلوم ہوا؟ بچوں کی تربیت کے لیے اپنے کاروبار کے اندر ایز اے آبزرور اس کو رکھنا ساتھ میں اپنے, یہ اس میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے, اور ایسا کیا جاتا ہے. جسٹ آبزرویشن تو بچہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے چچا کے ساتھ میں طویل دور دراز مقام کا یہ پہلی بار, اور یہاں پر بہت سارے ایونٹس ہوئے ہیں جس کو احادیث کی کتاب کے اندر جگہ دی گئی. تاریخ میں تو آئی ہے, احادیث کی کتب میں اس کو جگہ دی گئی, اور صرف جگہ نہیں دی گئی بلکہ اس کو آپ کے نبوت کی دلیل کے طور پر اس واقعے کو, اس سفر کو پیش کیا گیا, اور سفر میں پیش آنے والے ایونٹس کو. اور اس سفر میں آپ کے چچا کو اور قریش کے لوگوں کو اللہ کے نبی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا, اور یہ ایونٹ نے سب کی نگاہیں آپ کے اوپر مرتکز کر دی.
جو ہم پہلے ابتدا میں پڑھ چکے ہیں. نبوت کا زمانہ جیسے جیسے کلوز آنے لگا ویسے ویسے اللہ کے نبی ہائی لائٹ ہونے لگے ڈفرنٹ ایونٹس کی وجہ سے. ان میں سے یہ سفر بھی ہے جو آپ اپنے دادا کے ساتھ کرتے ہیں, اپنے چچا کے ساتھ کرتے ہیں, ابو طالب کے ساتھ. تو لہذا غلہ بانی والا ٹاپک اور اس تجارتی سفر کا معاملہ انشاءاللہ اس کی تفصیلات کو ہم اگلی مرتبہ دیکھیں گے, جو ہمارے لیے کوشچن نمبر لگ بھگ 20 اور 21 میں آئے گا. گزشتہ مرتبہ ہم نے کون سے سوالات کو دیکھا تھا؟ کوشچن نمبر 17 اور 18, اور اگلی مرتبہ 19 اور 20. اس کے اندر یہ باتیں ہمارے سامنے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ میں آئیں گی. تو آج جس چیز کو ہم نے کور کیا وہ کوشچن نمبر 17 اور 18 کو ہم نے لگ بھگ کور کیا, اور آگے انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے. تو انشاءاللہ جو ہے وہ اس کے تعلق سے کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا الحمد للہ. ٹھنڈی اور گرمی کا معاملہ ایسا ہے کہ دو موسم ہیں مکہ میں, ایک شدید گرمی کا اور ایک شدید جاڑے کا, دونوں تکلیف کے ہیں. تو یہ لوگ جو ہے وہ جب مکہ میں گرمی رہتی تھی تو اس وقت یمن کے اندر سردی مطلب نارمل ہوتا تھا ٹیمپریچر, تو اس پیریڈ کے اندر وہ وہاں کا سفر کرتے تھے تو گرمی سے بچ گئے. اور دوسری طرف شام کا, تو وہ جو موسموں کی تکلیف تھی اس سے بچایا اللہ تعالیٰ نے, وہ اس نعمت کو بتایا. یہ دو بڑے تجارتی سفر وہ لوگ کرتے تھے. اور دوسرا جو ہے وہ روزی روزگار کا ان کا مسئلہ جو اللہ نے حل کیا تجارت کے ذریعے سے, اس نعمت کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر کیا. اور پھر یہ بتایا کہ یہ تم کو ساری چیزیں کس وجہ سے ملی, اس کا ریزن کیا ہے؟ خانہ کعبہ. خانہ کعبہ کی وجہ سے تم تجارتی سفر کرتے ہو یمن اور شام کے درمیان, تو کتنے ایسے قذاق یعنی ڈاکو قبیلے ہیں جو لوٹ مار کرتے ہیں, مگر کیا کبھی کسی قبیلے نے تمہارے تجارتی قافلے کے اوپر ہاتھ ڈالا؟ نہیں ڈالا. کیوں؟ یہ اللہ کے گھر کے متولی ہیں, دن میں چاہے رات میں بغیر ڈر کے تم سفر کرتے ہو, تم کو کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے صرف خانہ کعبہ کی وجہ سے. تو تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ اس خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرنا چاہیے. تم اس کو چھوڑ کر لات عزا منات ان کی عبادت کر رہے ہو. تو یہ گھر کے بھیدی تھے جو شرک کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ میں. ان کا یہ معاملہ تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر بتوں کو انہوں نے رکھا تھا. اس کے ساتھ میں ایک سورت ہے سورہ فیل, یہ باہر کا دشمن تھا جو خانہ کعبہ کو لے کر بری نیت رکھتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کے ساتھ میں کیسے کیا اللہ رب العزت نے. تو تم گھر کے بھیدی ہو, تمہارے ساتھ میں بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے. آگے چلو اسی رب کی عبادت کرو جو اس گھر کا رب ہے. اور پھر بعد میں فتح مکہ کے وقت ان کو اس سے بھی دستبردار کر دیا. اس میں وارننگ بھی تھی. تو آگے پیچھے صورت ہے, دونوں کا ٹاپک خانہ کعبہ ہے. سورہ فیل, سورہ قریش. خانہ کعبہ, خانہ کعبہ, خانہ کعبہ کا ایکسٹرنل اینیمی, خانہ کعبہ کے انٹرنل اینیمی, ایک سکے کے دو رخ. سورہ فلق, سورہ ناس, ایک ٹاپک کے دو آسپیکٹس. باہر سے جو حملہ ہوتے ہیں انسان کے اوپر, اور ایک اندر سے نفس, دونوں پناہیں معوذتین. تو وہ ذکر کیا.